आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज़ किया। ये जीत कई एतबार से तारीखी थी। इससे कबल पाकिस्तान वर्ल्ड कप के 12 मैचेस में भारत को शिकस्त नहीं दे सका था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारत के छक्के छुड़ा दिए, नई तारीख रकम की और नए रिकॉर्ड बनाए। पाकिस्तान ने पहली मरतबा T20 इंटरनेशनल में कोई मैच 10 विकेट से जीता और कल ही पहली बार ऐसा हुआ कि किसी T20 मैच में किसी टीम ने भारत की 10 विकेटों से शिकस्त दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 152 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत T20 की तारीख में 2 रिकॉर्ड कायम कर गई। न भारत को इससे पहले किसी T20 मैच में किसी भी विकेट पर इतनी तवील विनिंग पार्टनरशिप देखना पड़ी और न ही T20 की तारीख में इससे पहले किसी विकेट पर पाकिस्तान ने ऐसी शराकत दिखाई। पहले शाहीन शाह ने भारतीय बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया और फिर बाबर और रिजवान ने निहायत प्रोफेशनल अंदाज में भारतीय टीम को पछाड़ दिया। कल के मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में भारत को आउट क्लास कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने मैच के बाद टीम को याद दिलाया कि असल मकसद सिर्फ भारत से जीतना नहीं बल्कि टूर्नामेंट जीतना है। प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन शाह आफरीदी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने भारतीय टॉप ऑर्डर को टारगेट करने का प्लान किया था, जिस पर अमल करने में वो कामयाब रहे, जबकि रिजवान का कहना था कि उन्होंने मैच का ज्यादा प्रेशर नहीं लिया। कल से आज तक क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस और भारत की शिकस्त का ही जिक्र जारी है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भारत की शिकस्त को शर्मनाक करार दे रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन क्रिकेट का जिक्र जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारत में क्या बातें हो रही हैं, उनके प्लेयर, उनके एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं कल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर और इस मैच पर। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया भर से दादो तहसीन समेट रही है और शानदार कामयाबी ने पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए हैं, तो दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। कल शाम तक रौनक का मुजाहरा करने वाले साबिक भारतीय क्रिकेटर्स और टीवी एंकर्स का गुरूर खाक में मिल चुका है और भारतीय मीडिया अपनी ही टीम की खाल उतारने लगा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, टेंशन उरूज पर हो, एक टीम दूसरी टीम को आउट क्लास कर दे, तो ऐसे हालात में सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने का मौका कौन छोड़ता है। कल भी एक मैदान क्रिकेट का था जहां जंग लड़ी जा रही थी, तो दूसरा सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने का मैदान था। पाक भारत मैच में प्रेशर, टेंशन और जीत की लगन खेल को खेल से कुछ ज्यादा ही बना देती है। भारत और पाकिस्तान जब भी क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं तो एक जंग की सी कैफियत लगती है। कल भी सूरत हाल ऐसी ही थी। 1 अरब से ज़ायद लोग मैच का ये मार्का देख रहे थे। भारत को अजीम शान शिकस्त हुई, लेकिन मैच के इख्तिताम पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद दी, जो पाक भारत राइवलरी में गैर मामूली बात है। और यहाँ पर लेंगे हम न्यूज़ ब्रेक, जिसके दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 3 रोज़ से जारी कशीदगी और पुरतशद्दुद एहतजाज के खात्मे के लिए नए मुआहदे पर पहुँच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी समेत हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और कलअदम TLP की शूरा के दरमियान कल 8 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स हटाकर तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। इब्तिदाई मुज़ाकरात के नतीजे में वफाकी हुकूमत ने कलअदम TLP के 350 से ज़ायद कारकुनान को रिहा कर दिया है। खबरें हैं कि मुजाहिरीन ने 3 दिन के लिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च रोकने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि हुकूमत ने परसों यानी बुध 27 अक्टूबर तक TLP के दीगर कारकुनों के खिलाफ केसेस वापस लेने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया को बताया कि हम केसेस वापस लेंगे और एहतजाजी शुरा इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे। शेख रशीद ने एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान TLP के से साबका मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है।
TLP کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے گئے. مذاکرات میں 4 شیڈول شامل ہے, لوگوں کی رہائی شامل ہے, ان کا کالعدم ہونا شامل ہے. انہوں نے دونوں روڈ کھولنے ہیں. ایک روڈ اطلاع ہے کہ انہوں نے غالباً کھول دیا, بہت اچھی بات ہے. جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں اس پہ پہرا دیں گے. کل صبح وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں, پرسوں ان سے ملاقات ہو جائے گی. منگل بدھ تک بدھ کی کیبنٹ میں ہم لے کر جائیں گے. ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمیٹی میں جلد از جلد کرائیں گے. ہماری میٹنگ ان کے ساتھ کافی اچھی رہی. وہ ان کا یہ اعتراض تھا اور درست اعتراض تھا کہ 6 مہینے تک ہماری طرف سے کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی. یہ طے پایا ہے کہ ہم منگل تک بدھ تک ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈول 4 کو بھی دیکھیں گے. میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہوں یہیں سے کہ کنٹینر سائڈ پہ کر دیں. GT روڈ پر بے شک رہے, کیونکہ ابھی منگل تک انہوں نے, منگل شام تک, بدھ تک انہوں نے مرید کے میں ہی پڑاؤ کرنا ہے. کل عدم تحریک لبیک پاکستان نے جمعے کو لاہور میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز کیا تھا. اس دوران پولیس موبائل کے حادثے میں 2 کانسٹیبل جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ 17 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ان مظاہروں کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر TLP نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا تھا, اور عمل درآمد نہ ہونے پر اس سال 12 سے 14 اپریل تک لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان اور کراچی سمیت متعدد شہروں کو مفلوج کر دیا تھا, جس پر حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے کر پابندی لگا دی تھی اور اس کے سربراہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کل میڈیا کے ایک سوال کا حیران کن جواب دیا کہ حکومت نے TLP کو بین نہیں کیا اور وہ الیکشن تک لڑ رہے ہیں. ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں, ہر جگہ اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں. تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے. الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ. ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے. سو ہمیں بہتری کی فضا کی طرف جانا چاہیے. خیال رہے کہ 6 ماہ قبل اپریل میں حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے مذاکرات کے بعد ملک گیر دھرنے تو ختم ہو گئے تھے, لیکن TLP کا بطور کالعدم تنظیم اسٹیٹس برقرار رہا تھا. مذاکرات کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید نے خود بتایا تھا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگا دی ہے. اب سپریم کورٹ میں TLP کے خلاف ریفرنس بھی دائر کریں گے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے. ان کے کردار کی وجہ سے ان کو TLP کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان. پروسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا. وزراء نے, کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ TLP کو بین کیا جائے. آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن ود ریڈ ود 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217, یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی. پھر کل ہم اس TLP کو ڈیزالویشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے. کالعدم TLP نے خود پر کالعدم کا اسٹیٹس ختم کرانے کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست دی تھی. اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے ایک نظر ثانی درخواست کمیٹی تشکیل دی تھی, لیکن نظر ثانی کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ تحریک لبیک پر پابندی درست ہے, جس پر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست پر غور کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی. کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا. اس تنظیم کے اوپر ہمارے پولیس والوں کو شہید کرنے کے الزامات ہیں, ان کو ٹارچر کرنے کے الزامات ہیں, آگ لگائی گئی, املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا جو انتخابی سمبل ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ وفاقی وزارت قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کریں گے, اور اس کا قانون میں ایک علیحدہ پورا پروسیس ہے. یہ جو پروسیس ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہے.
فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کا معاملہ اب ایک بار پھر پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ خیال رہے کہ 19 اپریل کو حکومت کی جانب سے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرنے اور کل عدم تنظیم کے دھرنے ختم کرنے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں پالیسی بیان دیا تھا کہ اگر فرانسیسی سفیر کو بے دخل کیا جاتا ہے تو یورپی یونین کی جانب سے اس کا سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ ٹی ایل پی سے مذاکرات کر رہی تھی، پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ قمر المنور صاحب۔ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا آج دوسرا دور تھا، آج جو مذاکرات ہوئے ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی آج وزارت داخلہ میں یہ مذاکرات ہوئے تھے، تو جو ٹیم وہاں سے لاہور سے ٹی ایل پی جو کالعدم تنظیم ہے ان کے جو لوگ آئے تھے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو اقدامات اور جو فیصلے کیے گئے تھے اس اکارڈ کے درمیان اس پر عمل درآمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں 350 لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کے رہا کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں جس میں وزارت داخلہ کے حکام نے یہ کہا کہ آپ کی جانب سے روڈز کو کھولا جانا تھا، ان روڈز کو کھولنے کے حوالے سے ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے ایک طرف کا روڈ جو ہے اس کے بعد ان مذاکرات کے بعد جو ہے وہ کھول دیا گیا تھا، تاہم اسی کو دیکھتے ہوئے راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے کنٹینرز تھے ان کو وہاں سے اٹھایا تو نہیں گیا، تاہم روڈز کھول دی گئیں اور کنٹینرز کو سائڈز پہ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو مذاکرات ہوئیں اس سے قبل جو 8 گھنٹے طویل مذاکرات ہوتے رہے، تو کالعدم ٹی ایل پی کے زیر حراست سربراہ سعد حسین رضوی وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ تھے؟ جی بالکل، وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ رہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک بات کی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ان میں سعد رضوی جو جن کو امیر مانا جاتا ہے ان کی جانب سے تحریک لبیک کی جانب سے، ان سے بھی لاہور میں ایک جگہ پر ملاقات ہوئی اور ان کی جانب سے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ شیخ رشید احمد جو ہیں وہ ان مذاکرات میں ہوں تاکہ وہ اسی لیے مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تو سعد رضوی سے بھی مذاکرات جو تھے وہ آج تصدیق کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہ سعد رضوی سے بھی ملاقات ہوئے، تاہم اس کے علاوہ جو ان کے شورا کے لوگ ہیں ان میں سے 8 رکنی وفد ہے، وہ 8 رکنی وفد سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی لاہور کاموکی کے اندر، جس جگہ پر ابھی یہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان کے تمام جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں آج وزارت داخلہ میں آئے جہاں پر سیکرٹری انٹیریئر اور دوسرے حکام جو تھے ان کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی اور ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی کہ بدھ کے روز اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ مطالبات کیا ہیں ٹی ایل پی کے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک پرائم مطالبہ سب سے بڑا ان کا یہ ہے کہ فرانسیسی جو سفیر ہے جو یہاں پر نہیں ہیں کیونکہ ناظم الامور ہیں فرانس کے جو یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو یہاں سے ملک سے سفیر کو نکالا جائے۔ دوسرا سعد رضوی کی رہائی ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ تقریباً 150 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف درج ہیں مختلف تھانوں میں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، لاہور، کاموں کی مختلف تھانوں میں یہ مقدمات درج ہیں، وہ تمام مقدمات جو ہیں وہ فی الفور ختم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ بھی ہے کہ جو کالعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے ان کی تحریک لبیک کا سٹیٹس ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیونکہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کو تحریک لبیک جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد سماعت ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس 30 دن کا وقت ہے، اگر یہ مطمئن کر لیں گے تو ان کو کالعدم ان کی جماعت کے ساتھ لکھنا بند کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ان کی کچھ سماعتیں ہی نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے معاملہ جوں کا تو تھا۔ ابھی تک جو یہی مطالبات ہیں مین، جس کے بعد ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک
سعد رضوی کی باضابطہ طور پر رہائی، اس کے علاوہ جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو ملک بدر کرنے اور دوسرے جو ان کی کالعدم تنظیم کے معاملات ہیں وہ ختم کریں، تو اس کے بعد جو ہے یہ دھرنا یہاں سے ہی ختم کر کے واپس لاہور لے جایا جائے گا۔ ٹھیک، میں اسپیسیفک آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا تھا، آپ نے خود ہی ذکر کیا کالعدم ہونے کے حوالے سے ٹی ایل پی کے۔ اس سال 14 اپریل کو خود اعلان کیا تھا، بتایا تھا شیخ رشید صاحب نے کہ یہ تنظیم جو ہے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ 1997 کے تحت حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگا دی ہے، اور اس کے بعد جولائی میں وفاقی کابینہ نے بھی ٹی ایل پی پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو کیا پالیسی ہے، کیونکہ آج تو وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فیصلہ جو تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ کالعدم تنظیم ہے، اس کا فیصلہ کابینہ نے کیا تھا، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان جو عمران خان ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کابینہ کی میٹنگ جو ہر دفعہ منگل کے روز ہوتی ہے اب وہ بدھ کے روز ہوگی، اور اس میں یہ چیز پیش کی جائے گی، کیونکہ اس پابندی کے حوالے سے کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، اور اس کو اگر انڈو کرنا ہے تو وہ بھی کابینہ نے ہی کرنا ہے، تو یہ ساری چیز ان کے سامنے رکھی جائے گی۔ لیکن یہ ابہام جو ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یہ کہنا کہ نہیں وہ کالعدم نہیں ہے، وہ تو مختلف جگہوں پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ہاں یہ سوالیہ نشان ضرور ہے کہ جس وقت پریس کانفرنس کی گئی تو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی جو لسٹ ہے ان میں 179 نمبر پر جو ہے وہ ان کا نام جو تھا تحریک لبیک پاکستان کا وہ ڈال دیا گیا تھا، جس کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، اور کابینہ نے بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو انڈورس کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو کابینہ کی بریفنگ کے بعد فواد چودھری ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس وقت مسعود صاحب یہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت سپریم کورٹ میں یہ لے جانا تھا تو وہ یہ کہا گیا تھا کیونکہ 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے جب کابینہ اس کو انڈورس کرے گی اور وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی، تو اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا وقت ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اپیل دائر کریں گے، تو وزارت داخلہ اور جو دوسرے حکومتی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 30 دن کا ٹینیور جب ختم ہوگا جو اپیل کا رائٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں بھی لے جایا جائے گا اور ان کا انتخابی نشان ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اپیل میں دوسرے ہی روز جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے یہاں پر وزارت داخلہ میں ایک اپیل دائر کر دی، لیکن اس پر نہ تو پراپر سماعت ہو سکی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آ سکی۔ اچھا، اب کل بھی شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ فرانسیسی سفارتکار کی بے دخلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، جبکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یورپی یونین کی طرف سے دباؤ آئے گا اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ واقعی جائے گا وہاں پر، اور اس کا کیا نتیجہ آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں آپ آتے ہوئے؟ مسعود صاحب، ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ایک یہی کنٹروورشل چیز رہ گئی ہے جس پر حکومتی لوگ اور وزارت داخلہ کے جو حکام ہیں یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو یہ بات ٹی ایل پی کے جو شورا کے لوگ ہیں اور سعد رضوی سے جو ملاقات ہوئی تھی خاص طور پر لاہور کے ایک مقام پر، وہاں پہ ان کو یہ چیز باور کرائے گی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور مسلم دنیا میں جو ہے نیوکلیئر سٹیٹ کا ایک درجہ رکھتی ہے، جو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے فرانسیسی سفیر کو یہاں سے بے دخل کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، عالمی برادری جو ہے وہ آئسولیٹ کر دے گی پاکستان کو۔ باقی چیزیں جو ہے جس طرح شیخ رشید احمد نے بھی کہا آج کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، جس طرح کہ ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے تمام قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، جو قانونی نکات ہوتے تھے اس میں جو لیکونز تھے ان کو ختم کر لیا گیا ہے، جو ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے جن کی نشاندہی ٹی ایل پی کے لوگوں کی جانب سے کی گئی تھی، 350 لوگوں کو ایک دن کے اندر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام معاملات جو ہے وہ حل ہیں۔ اگر کوئی ایک مسئلہ ہے تو وہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا ہے، وہ ابھی تک مسئلہ جوں کا تو ہے، اسی وجہ سے اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ سے یہ چیز جو ہے وہ انڈورس کرائی جائے گی۔ لیکن اس سے قبل جو تمام چیزیں ہیں یہ بدھ کے روز جو کابینہ کا اجلاس ہوگا، وزیر اعظم جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے، اس میں تمام چیزوں کو رکھا جائے گا اور مزید کچھ فیصلے کرنے کے بعد جو ہے یہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ قانون توڑنے کے حوالے سے ٹی ایل پی جو ہے وہ ابھی تک روڈ پر موجود ہے، تو
इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से उनको अलाउ कर दिया गया कि मंगल तक वो कामों की रोड जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, और इसी वजह से वो अभी तक रोड पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम आज हियरिंग हुई, कराची से मुतालिक केसेस सुने गए और इन केस की समाअत में नस्ला टावर को धमाका खेज मवाद से गिराने का हुक्म दिया गया है। नाला मुतासरीन बहाली केस में हुकूमती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध खुद भी पेश हुए आज अदालत में। तफसील से बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। कराची में बड़ी तादाद में लोगों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से बनने वाली खिलाफ ज़ाब्ता इमारतें गिराने और बरसाती नालों पर कायम बरसों पुरानी तामीरात मुनहदिम करने के रास्त अहकामात आना शुरू हो गए हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने एक हफ्ते में नस्ला टावर को धमाका खेज मवाद से गिराने का हुक्म दिया और साथ ही गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मुअत्तल करते हुए गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दिया। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि एक हफ्ते में नस्ला टावर को कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट से गिराएं और ब्लास्ट से करीब की इमारतों और इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नस्ला टावर को अब तक ना गिराने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे नज़दीक नस्ला टावर ख़त्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया, क्या हथौड़ी छेनी से गिराएंगे? चीफ जस्टिस ने एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए हुक्म दिया कि नस्ला टावर का मालिक मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासरीन को वापस दिलवाएं और अगर वो अखराजात अदा ना करे तो उसकी जायदाद जब्त कर दी जाए। चंद रोज़ कबल ज़िले इंतज़ामिया ने रिहायशियों को नस्ला टावर खाली करने के नोटिस भेजे थे, जबकि खबरें हैं कि पाकिस्तान में कंट्रोल ब्लास्ट की इजाज़त सिर्फ FWO के पास है। बादिउल नज़र में नस्ला टावर के मकीन हज़रत यास की तस्वीर बने हुए हैं और अपनी जमा पूंजी डूबते देख रहे हैं और अपने सरमाए के लिए फिक्रमंद हैं। 3 महीने के अंदर अंदर ना बिल्डर को कोई नोटिस इशू हुआ है, ना कोई कमेटी बनाई गई है इसके अगेंस्ट में हमें पैसे दिलाने के लिए। बिल्डर से बिल्कुल रब्ता हो रहा है, वो कहता है कि भाई बिल्डर मैं पैसे आपको कहाँ से दूंगा, मेरे पास अरबों रुपया कहाँ है कि मैं आपको उठा के पैसा दे दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने तो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपको तैयार करके आपके हवाले कर दिया है। 3 साल पहले मैंने यहाँ पर लिया है और उसके हर डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़, टोटल सारी चीज़ें देखने के बाद इसको मैंने लिया है। और इसमें तो डॉक्यूमेंट में ये भी है कि जब 350 का जो ये मसला आ रहा है उसमें बिल्डर ने ये इनका चालान भी बढ़ा हुआ है, वो भी इसमें मौजूद है। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि भाई आपके सर से छत नहीं ली जाएगी, आपके सर पर छत रहेगी। तो मेरी तो इल्तिजा ये भी है वज़ीर आज़म साहब से भी चीज़ है कि हमारे सर से जो छतें ना ली जाए। किस मुल्क में इस तरह का होता है कि भाई जो लोग रिहाइश हो, जहाँ रिहाइश हो उनको खाली किया जाए और उसको डेमोलिश किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची के बरसाती नालों से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया और गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मुअत्तल करते हुए तीनों नालों के अतराफ तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया। याद रहे कि स्टे ऑर्डर के बाइस एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई रुक गई थी। आज एडवोकेट जनरल सिंध ने बेंच से इस्तदा की कि आप क्या चाहते हैं, क्या इन नालों पर आबाद लोगों को नए घरों में शिफ्ट कर दें? इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि आप वजाहत ना दें, बैठ जाएं, हम वज़ीर आला सिंध को बुला रहे हैं। बेंच के तलब करने पर कुछ देर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा वज़ीर आला अदालत में पहुंचे और इस मौके पर बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नालों के अतराफ आबाद मुतासरीन को मुतबादिल जगह देने का कहा गया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि मैं अदालत का शुक्रगुजार हूँ, आपकी रहनुमाई चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 6 साल से वज़ीर आला हूँ और मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सियासी बयानबाजी मत करें, आप सिर्फ शहर के नहीं सूबे के वज़ीर आला हैं, आपके इंतज़ामी मामला ठीक नहीं है। ये बताएं कराची की क्या हालत हो गई है, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, जब से पाकिस्तान बना है वही सड़कें हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं हालिया बारिशों के दौरान बेहतरी की निशानदेही करते हुए यह एतराफ़ किया कि कुछ इंतज़ामी मसाइल हैं और अफसरान की भी कमी है।
انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بہت بارش ہوئی، متاثرین کے لیے کی بحالی کے لیے 100 ایکڑ زمین دی، عدالتی حکم پر نالوں کی صفائی کے لیے 31 ارب روپے NDMA کو بھی دیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے معلوم کیا کہ آپ نے اسکیم 33 کے بعد کوئی رہائشی اسکیم کیوں نہیں بنائی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ مسٹر CM اب آپ نالوں کے متاثرین کے لیے بحریہ ٹاؤن کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب دیا کہ بحریہ ٹاؤن کے پیسے سندھ کے عوام کے ہیں اور عوام پر ہی لگانے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے 36 ارب روپے درکار ہیں جو وفاق نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے تائید میں کہا کہ جی ہاں، یہ سندھ کے عوام کے ہی پیسے ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن سے ابھی پیسے نہیں آئے، آپ پہلے سے ہی مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ڈیزاسٹر آیا تو کیا آپ ہم سے پیسے مانگ کر کام کریں گے؟ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ جو ایشو تھا نالوں کے اوپر ہم نے انہیں بتایا کہ کس وجہ سے ڈیلے ہوئی، اور میں رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ادھر کوئی، لیکن یہ ذمہ داری پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے لی تھی، پھر کورٹ نے کہا نہیں آپ نے کرنی ہے، اور یہ ہمیں 22 سپتمبر کو کہا گیا تھا۔ 5 اکتوبر کو ہم نے میٹنگ کر کے ایک اسکیم کے لیے دے دیا، وہ اسکیم اپروول کے پروسیس میں زمین الوکیٹ ہو گئی ہے۔ کورٹ کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ویوز تھے، کبھی ان کا خیال تھا کہ جی آپ انکروچرز کے لیے سمپتھی کیوں رکھتے، میں نے کہا نہیں جی ایک ہیومن اینگل ہے، سمپتھی کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جسٹس صاحب نے یہ ذکر کیا کہ آپ ان کو اٹھا دیں، جہاں پہ میں نے کہا کہ اٹھانے سے مقصد حل پورا نہیں ہوگا جب تک آلٹرنیٹ جگہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر 50 لوگ کہیں انکروچ کیے ہوئے ہیں وہ مر تو نہیں جائیں گے، میں نے لفظ ہی استعمال کیا، وہ کہیں اور جا کے بیٹھے۔ آج مختلف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کئی دہائیوں سے کراچی کا یہی حال ہے، پورا کراچی گرے اسٹرکچر ہو گیا ہے، رفاہی پلاٹس پر کہیں کلب چل رہے ہیں تو کہیں شادی ہال، کچھ اور باقی پلاٹوں پر گھر بنے ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا کراچی شہر کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے؟ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کون چلا رہا ہے؟ اس پر چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ افسران اپنے دفتر صرف چائے پینے آتے ہیں، سبھی ادارے مفلوج ہیں، KDA، KMC، SBCA سمیت کوئی ادارہ نہیں چل رہا۔ 40 سال سے یہی حال ہے، جو آتا ہے مال بناتا ہے، پھر کینیڈا، برطانیہ، امریکہ چلا جاتا ہے۔ آج بڑی انٹرسٹنگ یہ ساری سماعت تھی، اور اس سماعت کے دوران موجود تھے لیاقت علی رانا، ہمارے نمائندہ خصوصی۔ بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کا۔ لیاقت صاحب، آج عدالت نے نسلا ٹاور کے نہ گرانے پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ اب کوئی رعایت نہیں ملے گی، نسلا ٹاور 1 ہفتے میں گرانا ہوگا اور اس کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کرنی ہوگی۔ آج جو متاثرین ہیں نسلا ٹاور کے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب، گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کمشنر کراچی کو ہدایت کی تھی کہ 1 ماہ میں نسلا ٹاور کو گرا کر رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے، اور جو الاٹیز ہیں جو یہاں اس نسلا ٹاور کے رہائشی ہیں ان کی جو واجبات ہیں وہ بلڈر واپس کرے گا۔ آج جب عدالت میں دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو کمشنر کراچی سے چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا کہ نسلا ٹاور کا آپ نے کیا کیا، عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے حکم دیا تھا کہ 27 اکتوبر تک نسلا ٹاور گرا دیا جائے اور الاٹیز کو پیسے بھی دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس پر کمشنر کراچی نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے پاس مشینری نہیں ہے جس سے وہ نسلا ٹاور گرا سکیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لگتا یہ ہے کہ چھینی تھوڑی سے نسلا ٹاور گرانا چاہتے ہیں، لہٰذا عدالت عظمیٰ نے ہدایت کی کہ 1 ہفتے میں نسلا ٹاور کو گرایا جائے، ڈیٹونیٹر دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اس عمارت کو گرا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو جدید مشینری استعمال کی جائے، مشینری کے استعمال کے لیے جو اخراجات آئیں وہ بلڈر سے لیے جائیں، اگر بلڈر یہ پیسہ ادا نہ کرے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر لیا جائے۔ اچھا، اس موقع پر سماعت کے دوران جو نسلا ٹاور کے الاٹیز موجود تھے وہ پہلے کافی پرامید تھے کہ شاید آج عدالت ان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کر دے، لیکن عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا، جس سے الاٹیز میں یہ شدید مایوسی پائی جاتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے بے گھر ہو گئے ہیں، انہیں بلڈر پیسے بھی نہیں دے رہا، لہذا پہلے بلڈر سے ہمیں پیسے دلائے جائیں۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ہدایت کی ہے کہ تمام الاٹیز کو بلڈر پیمنٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو بھی اخراجات آئیں گے جدید مشینری پر جب اس بلڈنگ کے گرانے پر وہ بھی اخراجات جو ہیں وہ بلڈر سے لیے جائیں اور اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے. جی جیسا آپ نے بھی بتایا کہ عدالت نے واضح حکم دیا کہ نسلا ٹاور گرانے کے اخراجات بھی مالک سے لیے جائیں اور جو الاٹیز ہیں ان کی رقم بھی واپس کی جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو نسلا ٹاور کا مالک ہے اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے. کمشنر کراچی کو ہدایت کی گئی ہیں. تو اب تک کیا اس ضمن میں کارروائی ہوئی ہے؟ مالکان کہاں ہیں, ان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے تو گزشتہ کئی ماہ سے سپریم کورٹ 2 دفعہ اس پہ پہلے آرڈر کر چکی ہے. ریویو بھی الاٹیز کا اور جو بلڈر ہے اس کا ریجیکٹ ہو چکا. اس کے باوجود کمشنر کراچی نے آج تک کوئی کارروائی نہیں کی اور اب تک دیکھنے میں یہی آیا کہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اچھا, اس کے جو بلڈر اور جو الاٹیز ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ بہتر ہو جائے. وہ چیف جسٹس پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی جو یہ جو چھت ہے اس کو نہ چھینا جائے اور یہ نسلا ٹاور کسی طرح بچ جائے. لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ پہلے ایک فیصلہ سنایا, پھر اس پر ان کی جو ریویژن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اب ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے, کیونکہ نظر ثانی کی درخواست مسترد ہو چکی ہے. اب اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر منوعن عمل ہو سکے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایت کی ہے کہ 1 ہفتے میں کمشنر کراچی نسلا ٹاور کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے گرا دیں اور اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ بلڈر سے حاصل کریں. عدالت نے واضح حکم دیا کہ 1 ہفتے میں دھماکہ خیز مواد سے اس بلڈنگ کو منہدم کر دیا جائے, گرا دیا جائے. حکومت کا موقف تھا کہ اس کے پاس انتظامی صلاحیت نہیں ہے یہ کام کرنے کی, مگر پھر بھی عدالت نے کہا کہ آپ نے 1 ہفتے میں یہ کام کرنا ہے. تو اب اس پر حکومت کیسے یہ کام کرے گی؟ کمشنر کراچی کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں, کمشنر کراچی نے تو گزشتہ سماعت پر بھی کہا تھا کہ جو عدالت نے ہدایت کی ہے ہم عدالت کی ہدایت پر عمل درآمد کریں گے. لیکن آج جو انہوں نے رپورٹ دی انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ بلکہ مسلسل حکومت کی طرف سے لہت و لال سے کام لیا جا رہا ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر اس لیے عمل درآمد نہیں کیا جاتا. ایک تو انسانی المیہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں رہائشی ہیں, وہ بے گھر ہو جائیں گے, وہ ان کی چھت چھن جائے گی. دوسرا, اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے پاس نسلا ٹاور گرانے کے لیے جدید مشینری نہیں ہے, جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ چھینی ہتھوڑی سے نسلا ٹاور گرانے کی کوشش کر رہے. دنیا بھر میں ڈیٹونیٹر کے ذریعے بلڈنگز کو گرایا جاتا ہے, لہٰذا آپ بھی یہ جدید طریقہ اختیار کریں اور ڈیٹونیٹر کے ذریعے اس بلڈنگ کو گرائیں اور تاکہ ارد گرد کسی بلڈنگ کا دوسرے کسی اور کا شخص کا نقصان نہ ہو. اور جو اخراجات ہیں وہ بلڈر سے وصول کیے جائیں, کیونکہ بلڈرز نے نہ یہاں قبضہ کر کے جگہ بنائی ہے, نسلا ٹاور قائم کیا ہے, بلکہ الاٹیز کے بھی پیسے ان سے فوری طور پر دلائے جائیں. اور عدالت پہلے بھی اس سلسلے میں حکم دے چکی ہے کہ بلڈرز الاٹیز کے پیسے واپس کرے. اور آج یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو آج اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ عدالت نے گجر, اورنگی اور محمود آباد نالے کے متاثرین کی بحالی کے لیے جو رپورٹ حکومت نے سندھ نے جمع کرائی تھی اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کر لیا. مراد علی شاہ نے تمام کا تمام جو ملبہ تھا وہ وفاق پر ڈال دیا کہ جی 36 ارب روپے جو درکار ہیں وہ وفاق نے دینے سے انکار کر دیا ہے. کیا کہنا تھا اس پر عدالت کا؟ دیکھیں, جہاں تک گجر نالہ, اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ کیس کا تعلق ہے تو آج 2 حصوں میں اس کی سماعت ہوئی. جب صبح سماعت شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ان سے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ گجر نالہ کے جو متاثرین ہیں ان کی آبادکاری کا کیا ہوا. جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ان متاثرین کے لیے 100 ایکڑ کے قریب زمین جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیا گیا. تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ کوئی مالی ایشوز ہیں, اس لیے یہ ابھی تک عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا. جس پر چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے عدالتی احکامات کو مذاق بنا لیا ہے. کہاں ہے چیف وزیر اعلیٰ سندھ, بلائیں ان کو. جس پر چیف جسٹس پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر عدالت میں پیش ہوئیں. اس کے بعد جب چائے کے وقفے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے عدالت نے یہ جو تینوں نالے ہیں ان کے متاثرین کے
کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک تو لاجسٹک مسائل ہیں, دوسرا فنڈز کا ایشو ہے. وفاقی حکومت پر ساری ذمہ داری ڈالتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں اعلیٰ افسران نہیں دے رہی. 21 گریڈ کے صرف ہمارے پاس 4 افسران ہیں, جبکہ 24 افسران ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ 20 گریڈ کے بھی افسران کا شدید فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وفاق جو ہے فنڈ نہیں دے رہا, اور اگر بحریہ ٹاؤن کا فنڈ مل جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وہ ان جو متاثرین ہیں جلد آباد کاری ہو سکتی, جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن سے ابھی پیسے ملے نہیں اور آپ نے پہلے ہی مانگنا شروع کر دیے. خدا نخواستہ کراچی میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے, بڑا المیہ ہو جائے تو پھر آپ پیسے مانگتے رہیں گے, اور اس پیسے سے آپ کا کیا تعلق. جس پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے اور سندھ کے عوام پر خرچ کرنے کے لیے ہی وہ پیسہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عدالت عظمیٰ نے ہدایت کی ہے کہ یہ عدالت نے تو بڑی تفصیل سے پوچھا, برہمی کا بھی اظہار کیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اپنی مجبوری بتائی, لیکن اس کے بعد پھر بھی عدالت نے حکم دیا کہ آپ فوراً عمل درآمد کریں اور لوگوں کو بحال کریں. اس پر حکومت نے کیا یقین دہانی کرائی ہے عدالت کو, کوئی ٹائم فریم دیا اس پر؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ سندھ نے عدالت عظمیٰ کو یہ یقین دلایا ہے کہ 2 سال کے اندر یہ تمام جو تینوں نالوں کے متاثرین ہیں, گجر نالہ ہے, اورنگی نالہ ہے, محمود آباد نالہ ہے, ان کے تمام متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کر دی جائے گی, ان کو آباد کر دیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے فنڈز کی کمی کا بار بار کہا, جس پر چیف جسٹس کی طرف سے اور دیگر ججز کی طرف سے شدید برہمی کا اظہار کیا. تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ 2 سال کے اندر تینوں نالوں کے متاثرین کو دوسری جگہ پہ آباد کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ انکروچر جو قبضہ مافیا ہے ان سے سمپتھی یا ہمدردی دکھا رہے ہیں, جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب دیا کہ میں قبضہ گروپ سے ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا, لیکن یہ انسانی المیہ ہو سکتا کیونکہ لوگ آباد ہیں. اگر ان کو زبردستی ہٹایا گیا تو وہ مر جائیں گے. ان کو جب تک متبادل جگہ نہیں فراہم کی جاتی اس وقت تک تمام لوگوں کو انکروچرز کو ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن عدالت کو یقین دلایا ہے کہ 2 سال کے اندر حکومت سندھ ان تمام لوگوں کو متبادل جگہ پر آباد کر دے گی, کیونکہ اس کے لیے متبادل جگہ بھی دیکھ لی گئی ہے, اس کا انتخاب کر لیا گیا اور فنڈ کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. لیاقت علی رانا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے تفصیل سے آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کا احوال سنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے عبدالقدوس بزنجو جو کہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی تھے. انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا نام اب سامنے آ رہا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر. اور جام کمال جن کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی, چند گھنٹے پہلے ووٹنگ سے وہ مستعفی ہو گئے تھے. تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بالآخر طویل مزاحمت کے بعد مصلحت سے کام لیا اور آج اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے چند گھنٹے قبل کل رات وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, جبکہ اتوار کی چھٹی کے دن گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے جام کمال کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا اور چیف سیکرٹری بلوچستان نے استعفیٰ قبول ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. جام کمال نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کا تو ڈٹ کر مقابلہ کیا, لیکن اپنی ہی پارٹی کے اراکین کی مخالفت انہیں لے ڈوبی. کچھ عرصے سے اپوزیشن سمیت حکومتی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض اراکین جام کمال سے مسلسل استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے. 65 اراکین پر مشتمل بلوچستان اسمبلی کے 33 ارکان نے بدھ کو تحریک عدم اعتماد سے متعلق قرارداد منظور کی تھی اور آج ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر رائے شماری ہونا تھی. لیکن وزیر اعلیٰ جام کمال خان 3 سال 2 ماہ اور 6 دن بعد مستعفی خود ہی ہو گئے. اس سے پہلے اس موقف پر وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ کسی صورت دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دیں گے. ہم تو انشاءاللہ پوری بھرپور انداز میں اس تحریک اعتماد میں بالکل حصہ لیں گے اور انشاءاللہ اپنا نمبر گیم آپ کو انشاءاللہ اس دن دکھائیں گے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعتیں بالکل ایک ساتھ ہیں. ابھی جو جمع کرائی ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور پھر ایک رکن پی ٹی آئی کے اور 2 بلوچستان BNP عوامی کے ہیں. ہماری کولیشن پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی JWP ہزارہ ڈیموکریٹک ہیں, وہ بالکل ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں. پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ جو ناراض ہیں ان سب کے میں گھر گیا ہوں, وہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے. میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم جس طرح ان کو انگیج کر رہے ہیں
وہ بالکل ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ اس تحریک کے اندر بالکل شامل ہو اور چیزوں کو اس ایکسٹریم کی طرف لے جائے۔ کل استعفے سے قبل اپنے ٹویٹر پیغام میں جام کمال نے کہا کہ بہت سی سوچی سمجھی سیاسی رکاوٹوں کے باوجود میں نے بلوچستان کی مجموعی حکمرانی اور ترقی کے لیے اپنا وقت اور توانائیوں کو ایک سمت رکھا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ احترام کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا اور خراب حکمرانی کی تشکیل کے ساتھ ان کی مالیاتی ایجنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا۔ انہوں نے نامور مفکر ابن العربی کا قول بھی شیئر کیا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت جیت جائے مگر آخرت سچوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اس سے قبل جام کمال نے اپنی ٹویٹس میں وزیر اعظم عمران خان سے صوبے کی داخلی معاملات میں وفاقی کابینہ کے اراکین کی مداخلت روکنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ جام کمال کے استعفے کے بعد بلوچستان کابینہ تحلیل ہو گئی ہے۔ خبریں ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے عبدالقدوس بزنجو کے نام پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد وہ اسپیکر کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ نئے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے لیے جان محمد جمالی کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ 2018 میں سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری بھی منحرف اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے الٹیمیٹم کی وجہ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ وجود میں آئی تھی اور بلوچستان اسمبلی کے اراکین نے عبدالقدوس بزنجو کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، ہم مسلسل سن رہے تھے، جام کمال صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آخری دم تک تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے اور وہ ڈٹے ہوئے تھے، بہت پرعزم تھے۔ کیا ہوا ایسا کہ چند گھنٹوں پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ کیا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اکثریت ان کے ساتھ اب نہیں ہے؟ دیکھیں، یہاں پر اقلیت اور اکثریت کو نا لوگ اختلاط کا استعمال کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں۔ یہ اکثریت کیا ہے اور اقلیت کیا ہے؟ ہماری جو کولیشن حکومت تھی وہ 41 افراد پہ مشتمل تھی، اس کے اندر اکثریت ہمارے پاس تھی اور 24 اور 23 کے لگ بھگ ہمارے اپوزیشن کے ممبران تھے۔ تو جو ہماری کولیشن کی اقلیت تھی انہوں نے جا کے اپوزیشن کی اکثریت کو ملا کے اپنے آپ کو اکثریت بنا کے پیش کیا، اور ہم ظاہر ہے جب آپ میچ میں ہوتے ہیں تو لاسٹ وسل تک کھیلتے ہیں، ایسے نہیں کہ وسل سے پہلے گراؤنڈ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم آخری دم تک یہی کوشش کرتے رہے کہ جو ہمارے ڈسکنٹنٹ لوگ ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں، ان کو باہر صورت یا کسی طریقے سے منا کے لوٹا کے واپس لایا جائے اور بلوچستان کے جو سنجیدہ مسائل ہیں ان پہ گفتگو کی جائے۔ یہ ٹرانسفر، پوسٹنگ ملے نہیں ملے بہت چھوٹی باتیں تھیں، جس قسم کا اسٹریٹجک صوبہ ہے یہ۔ لیکن آخری وقت میں ہمارے 4-5 لوگ مزید ان کی طرف جب چلے گئے تو پھر جام صاحب نے اپنے ساتھ جو گروپ کے اور اتحادی دوست تھے، ANP، HDP، JWP اور باپ کے 11 ممبران، ان کی مشاورت کے بعد انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ PDM کو تقویت ملے گی۔ ہم نے ابھی بھی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا، ہم نہیں چاہتے کہ جمعیت علماء اسلام اور BNP مینگل وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں اور یہ تصور دیں یا یہ تاثر دیں کہ وہ اب پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ذاتی نوعیت کے مسائل تھے۔ لوگوں کی نظریں پوسٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ ہوتی ہے، 700-800 ارب کا بجٹ کی ٹینڈرنگ ہونی ہے، اور اب اس شہر میں جو کچھ 2 دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کل جام کمال صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سی سوچی سمجھی سیاسی رکاوٹوں کے باوجود میں نے اپنے صوبے کی خدمت کی اور میں کسی مالیاتی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ کس کو کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ 800 ارب روپے کی جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے، ظاہر ہے اس میں جو فیوچر چیف منسٹر ہوگا، اس کی کیبنٹ ہوگی، اس کا کلیدی کردار ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا جو ڈیزائن اگر کسی نے کیا ہے یا کچھ لوگوں نے مل کے کیا ہے تو ان کی نظریں اس NFC کے ایوارڈ پہ ہے جو پوسٹ 18 امینڈمنٹ صوبوں کو ملی ہے۔ میں یہاں پہ ایک سنجیدہ سوال سنجیدہ لوگوں کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہم نے 18th امینڈمنٹ اس لیے کی تھی
کہ چند پولیٹیکل ایلیٹ اس کے نتیجے میں ارب پتی بن جائیں. اگر جواب ہاں میں ہے تو پلیز کنٹینیو, اگر جواب نہ میں ہے تو برائے مہربانی اس پہ مباحثہ ہونا چاہیے, صحت مند بحث ہونی چاہیے. ایک لوکریٹو پوزیشن آپ نے بنا دی ہے چیف منسٹر کے لیے, لوگ اس کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں کہ کسی صورت میں اس فنڈ کی جو ڈسکریشن ہے اس کا اختیار حاصل ہے. اچھا مجھے یہ نہ بتائیں, اس سے کم کی کہانی ہے نہ اس سے زیادہ کی کہانی ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ فرمائیں کہ کل جام کمال صاحب نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا عمران خان صاحب سے کہ آپ وفاقی وزراء کو صوبے کے معاملات میں مداخلت سے روکیں. کون مداخلت کر رہا تھا, کس کو روکنے کی وہ بات کر رہے تھے؟ دیکھیں, ہمیں پرویز خٹک صاحب کا کردار تھوڑا سا ڈیوبیس نظر آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پہلے سے ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے, اور جیسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ وہ اپوزیشن کی تعداد اور ڈسگرنٹل تعداد کو ملا کے یہ پکچر پینٹ کر رہے تھے کہ سارے لوگ جام صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, جو کہ فیکچولی درست نہیں تھا. اور عرض دوبارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اکثریت پی ڈی ایم کے بلبوتے پہ رپورٹ کرنی ہے اوپر, تو یقیناً سوال ہونے چاہیے, سوال ان سے ہونا چاہیے, سوال جو ہم سے منحرف گروہ تھا ان سے ہونا چاہیے, سوال پی ڈی ایم سے ہونا چاہیے جو ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے سلوگنز لگاتی ہے, بڑے بڑے دعوے ہیں, کھڑے ہو کر جذباتی تقریریں سردار اختر محگل صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں, مولوی صاحب کرتے ہیں. فرما رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ آپ کے منحرف ارکان کو ان کی حمایت حاصل تھی؟ جی, عمومی طور پہ تاثر اسی طرح بن رہا ہے. میری پارلیمنٹری کمیٹی کی جو میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے چند دن پہلے کال کی تھی, اس میں انہوں نے ہمارے ایک رکن اسمبلی کو کہا کہ جام صاحب گئے. پھر میں نے اس بات کا گلہ اسد عمر صاحب سے کیا کہ ان کو پبلکلی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے, ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں ہے اور بہت رانگ سگنلنگ ہوتی ہے, اگر میں بات کروں گا تو تلخی پیدا ہوگی. مجھے اسد صاحب نے کہا آپ حوصلہ کریں اور آپ ایسے نہ کریں. میں نے ان کی بات مان لی اور میں آگے چلا گیا. اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو بتا دیں. اچھا, جام کمال صاحب نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی, تو وزیر اعظم صاحب سے اس سلسلے میں انہوں نے بات کی تھی, بتایا تھا, بالآخر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, تو ٹویٹ سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی. کمال صاحب کے بہاف پہ, اپنے گروپ کے بہاف پہ, ذاتی طور پر میں پرائم منسٹر آف پاکستان, بلکہ اس سے زیادہ عمران خان بطور فرد ان کا آخری دم تک مشکور ہوں. ہی could discern between good and evil. ان کو غلط اور ٹھیک کا بہت صحیح اندازہ تھا. ان کو جو انفارمیشن جا رہی تھی غالباً پولوٹڈ انفارمیشن تھی, میرا یہ گمان ہے, اور اس پولوٹڈ انفارمیشن کے تحت جب وہ ملک سے ایک سرکاری دورے پہ بیرون ملک تشریف لے گئے تو ٹائمنگ انہوں نے ایسی چوز کی اور یہ فوراً دوڑے دوڑے کوئٹہ پہنچے اور ایک ہی رات میں پوری حکومت پہ پولیٹیکل سوسائڈ حملہ کر دیا. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو. اوکے, اچھا, it was a plot, it was a design, it was a intrigue. آپ کی پارٹی میں ظہور بلیدی صاحب جو ہیں ان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا تھا, اور اب وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جام کمال صاحب کا دھڑم تختہ, تو انہوں نے استعفے دے دیا, ورنہ آج تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف تھی. تو اب آپ جو باقی پارٹی بچی ہے, یہ اس کا کیا کردار ہوگا؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا آگے؟ دیکھیں, جس ٹویٹر کی انٹینٹ آف ریزگنیشن کے بنیاد پہ اس پارٹی نے قائم مقام صدر ظہور بلیدی کو بنا دیا, مجھے امید ہے جو لکھا ہوا استعفیٰ اسپیکر جناب قدوس بزنجو کا ہے وہ جلد مکمل کرا لے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کے کسی فرد نے کردار ادا کیا کہ نہ اس کو قبول نہیں کرنا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اسپیکرشپ سے جو ریزگنیشن ہے ایٹ لیسٹ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے ان پرنسپل. کیوں گورنر صاحب کا یہ موقف ہے کہ جی وہ ابھی تک مجھے موصول نہیں ہوا. یہ کبوتر کا زمانہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پیغام لے کر آتا ہے, سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا,
دور ہے, کھینچی ہوئی تصویر ہے, لکھی ہوئی ان کی ریزگنیشن ہے. اگر گورنر صاحب کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, اپنے جام کمال صاحب نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. چیز رائے یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ, جیسے جام کمال کا انہوں نے چیف منسٹرشپ کا استعفیٰ ود ان ہاف این آور ایکسیپٹ کیا. پتہ نہیں کون سی ایسی قوت ہے, پتہ نہیں کون سی ایسے عوامل ہیں جو گورنر صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے شاید گھبرائے ہوئے ہیں, تھوڑے سے شاید شرما رہے ہیں, تھوڑے سے شاید ہچکچا رہے ہیں. امید کرتا ہوں میری اس گزارش کے ساتھ, اور ہماری پارٹی کی جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کی بھی گزارش ہے, اچھی بات ہے, قدوس بزنجو صاحب کو سی ایم شپ کے رن میں ہونا چاہیے, ان کا استعفیٰ ضرور منظور کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کرتے ہیں میرے خیال میں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.